माह रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये सूरह मुल्क है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद आली में ये तमन्ना आई है कि 30 आयतों पर मुश्तमिल सूरत है। मेरा जी चाहता है मेरे हर उम्मती के सीने में वो हो। जिन्होंने सूरह मुल्क याद की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एक तमन्ना को उन्होंने पूरा किया है, उनको मुबारक हो। और जिनको याद ना हो तो अगर कोशिश करें, आज 27वीं शब है तो ईद का चाँद नज़र आने से पहले इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह जल्ल शानु ने अपनी इस किताब मुबीन को पढ़ना भी आसान फरमा दिया, याद करना भी आसान फरमा दिया। इस सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह की तौहीद का बयान है। मुल्क के माने बादशाहत के आते हैं, बादशाही। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, पहली आयत में इसका ज़िक्र है। बड़ा ही बरकत वाला है वो जिसके कब्ज़ा कुदरत में और जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है। ज़मीन व आसमान और अर्श व फ़र्श 14 तबक़ और इसमें बसने वाली रंगा रंग मखलूक़ात, सब के ऊपर कामिल बादशाही उसी को हासिल है, कामिल तसल्लुत उसी को हासिल है। वो अहकमुल हाकिमीन है। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइ इलल अर्द सुम्मा यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। आसमान से लेकर ज़मीन तक सारे निज़ाम आलम की तदबीर करने वाला वही है। कितने गल्ले उगाए जाएं, कितनी बारिशें बरसाई जाएं, कितनी गर्मी की जाए, कितनी सर्दी भेजी जाए, जैसे जैसे बंदों के हालात ऊपर जाते हैं उसकी बारगाह में, वैसे उसकी तरफ से फ़ैसले आते हैं। और कुछ वो तकवीनी उमूर हैं जिनका ताल्लुक़ महज़ उसके अमर से है। ज़िंदगी मौत उसी के कब्ज़ा कुदरत में है और उरूज और ज़वाल के पीछे उसका अमर नाफिज है। सेहत और बीमारी उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। ताकत और कमज़ोरी के फ़ैसले उसी के हाथ में हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसने मौत व हयात को पैदा किया। ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है कि कौन उसका बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी वाला बंदा बनता है। उसकी बनाई हुई कायनात में गौर से देखो, गौर करो, कहीं तुम्हें कोई डिफेक्ट नज़र आता है, कहीं तुम्हें कोई कमी कोताही नज़र आती है। आसमान को देखो, बार बार देखो, तुम्हारी निगाहें थक हार कर वापस आ जाएंगी। अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कोई कमी और कोताही उनको नज़र नहीं आएगी। ये 7 बर्रे आज़मों पे फैली हुई इस कायनात पे गौर से नज़र डालो, उस अल्लाह की कैसी तख्लीक है। आसमान दुनिया को उसने चरागों से कैसे मुज़य्यन किया है। ये टमटमाते जिलजिलाते ये सितारे, इनका खालिक कौन है। तुम्हें तो ये मुज़य्यन खूबसूरत आसमान नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी एक और ड्यूटी भी है कि आलम बाला की तरफ शरीर और सरकश शयातीन को नहीं जाने देते। सख्त पैरा है इनका। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम कर दिया और इसमें उसने रास्ते बना दिए। चलो और उसकी दी हुई रोज़ी खाओ, लौट कर तुम्हें उसी के पास जाना है। आसमान वाले से बेखौफ मत हो, वो इस पर कादिर है कि ज़मीन में तुम्हें धंसा दे और ज़मीन लरज़ने लगे। आसमान वाले से बेखौफ मत हो, वो इस पर कादिर है कि तुम पर ऐसी आंधी भेजे जिस आंधी में पत्थर हों।
پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا کرتا ہے۔ تم سے پہلے لوگ بھی تکذیب اور انکار کر چکے ہیں، پھر دیکھو میرا عذاب کیسے ہوا۔ یہ اوپر نظر اٹھا کر دیکھو، ہواؤں کے دوش پہ یہ اڑنے والے، قلابازیاں کھانے والے، پلٹنے اور جپٹنے والے، یہ رنگا رنگ کے یہ پرندے کون ہے؟ کس نے ان کو اتنا حوصلہ دیا؟ کیسی ان کی پرواز ہے؟ ان کے ٹیک آف کو دیکھو، ان کی لینڈنگ کو دیکھو، نہ کسی ایئرپورٹ کے محتاج ہیں، نہ کسی کنٹرول ٹاور کے محتاج ہیں۔ ہر پرندہ بذات خود صرف پائلٹ ہی نہیں ہے، ایئر مارشل ہے، ایئر مارشل ہے۔ کوئی دنیا میں آج تک ایسا ایئر مارشل نہیں آیا جو جہاز کو ایسے اڑائے جیسے ایک چڑیا اڑتی ہے۔ ان چیلوں کو دیکھو کیسے ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں، اوپر ہواؤں میں اڑ بھی رہی ہیں، لڑ بھی رہی ہیں، قلابازیاں بھی کھا رہی ہیں، بھاگ بھی رہی ہیں، پکڑا پکڑی بھی کھیل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے ہواؤں میں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، رسول اللہ کی تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ سورہ ملک ہو۔ کتنا سمندر ہے جو اس میں بھرا ہوا ہے، کتنا ایمان ہے جو اس میں بھرا ہوا ہے۔ کاش ہم روزانہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں اور اس کا اثر لیں تو روزانہ ہمارا ایمان اپ ڈیٹ ہوتا رہے، ہمارے ایمان میں جان پڑتی رہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اس رحمان کے علاوہ تمہاری کون سی فوجیں ہیں جو تمہاری مدد کر سکیں؟ اس رحمان کے علاوہ کون ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ روزی تمہاری روک دے تو؟ دیکھو جو اونڈے منہ چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھیں، دل دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، کسی کو پہاڑوں پہ بسایا، کسی کو شہروں میں بسایا، کسی کو ویرانوں میں، دیہاتوں میں، دیہی گوٹھوں میں بسایا، اور کسی کو ٹھنڈے یخ بستہ علاقوں میں اور کسی کو گرم علاقوں میں۔ هو الذی ذرأکم فی الارض یذرأکم فی، اسی کی یہ تشکیل ہے، اسی کی یہ تقسیم ہے۔ کوئی اپنے اختیار سے سیاہ فام نہیں بنا اور کوئی اپنے اختیار سے گورا نہیں بنا، کوئی اپنے اختیار سے عربی نہیں اور کوئی اپنے اختیار سے اجمی نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ پیغمبر یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دو کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، مجھے اس نے قیامت کا علم نہیں دیا کہ کب آئے گی۔ انما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں آگاہ کرنے والا ہوں کہ یہ کامیابی کی راہ ہے، اس پہ چلو تو ابد الآباد کی کامیابی پالو گے، اور یہ بربادی کا راستہ ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ آج تک نبی کا بیٹا ہو کر یا نبی کا باپ ہو کر بھی کوئی اس راستے پہ چلا ہے تو بربادی سے نہیں بچا، اس لیے اس راستے سے بچو جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور نفس و شیطان کی غلامی والا راستہ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ انما انا نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا آگاہ کر رہا ہوں، کوئی چیز چھپا کے نہیں چھوڑ رہا، اور کوئی تمہاری رعایت نہیں کر رہا، پتہ نہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے اور کسی پہ کوئی بات گرا نہ گزرے، نہیں۔ انما انا نذیر مبین، کھلم کھلا سب میں نے تمہیں فرمایا، کوئی خیر ایسا نہیں چھوڑا میں نے جو تمہیں بتایا نہ ہو، کوئی شر ایسا نہیں چھوڑا جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کیا ہو۔ بس اتنا ان سے کہہ دو، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا، جب وہ قیامت آئے گی تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل، اور اعلان ہوگا، هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جس کی تمہیں جلدی تھی، پوچھا کرتے تھے، یہ وہی ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، قسم کھا کر آپ کی رسالت کو بیان کیا اور آپ کے بلند و بالا اخلاق عظیمہ کا اللہ نے ذکر کیا۔ انک لعلی خلق عظیم،
اور آپ کو حکم ہوا کہ پیغمبر ان کے انکار اور تکذیب پر آپ صبر سے چلیں، فاصبر لحکم ربک، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ دیکھو ان کا ہم امتحان لے رہے ہیں جیسے ایک باغ والوں کا امتحان لیا تھا۔ اس کے بعد حاقہ اور معارج، اس میں آخرت کے حالات کا بیان ہے، کامیاب اور ناکام ہونے والوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح میں ایک جلیل القدر پیغمبر کی رسالت کا نمونہ بیان کیا کہ پیغمبر ہمارے اولو العزم ایک پیغمبر کو دیکھو، انہوں نے 950 سال تک دعوت کی کتنی بڑی محنت کی، اور قوم کو ہر رخ سے انہوں نے کس طرح سمجھایا اور اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ خود انہی کی زبان سے سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دنوں میں اور راتوں میں سمجھایا، بلایا، لیکن جتنا میں ان کو دعوت دیتا رہا وہ اتنے ہی فرار اختیار کرتے رہے، بھاگتے رہے۔ میں تو ان کو اس لیے بلاتا رہا کہ تو ان کو بخش دے، لیکن وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے تھے تاکہ میری بات نہ سنیں، کپڑوں سے اپنے چہرے چھپا لیتے تھے، اور بڑا انہوں نے تکبر کیا۔ میں نے ان کو علانیہ بھی بلایا، خفیہ اور پوشیدہ بھی بلایا، اور میں نے ان کو یہی دعوت دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر مادی اور روحانی اور دینی ہر طرح کی نعمتوں کا فیضان کرے گا۔ لیکن اس جابر اور ظالم اور منکر اور مکذب اور ناقدر اس ناشکری قوم نے، انہوں نے یہی کہا کہ اس کی بات کو نہ لینا، اس کی بات کو نہ لینا۔ بڑے بڑے مالداروں اور چودھریوں اور وڈیروں اور بتوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، پیغمبر کو چھوڑ دیا۔ بالآخر پیغمبر کا ظرف بھر گیا، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، تو پھر اس کی ایک آہ نکلی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا، یذلوا عبادک، تو تیرے بندوں کو یہ آگے بھی گمراہ کریں گے، ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ اولاد جو جنیں گے تو وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان کے ساتھ داخل ہوا، گھر میں جو آ جائے تو اس کا حق ہوتا ہے صاحب گھر کے اوپر، اس حق کی ادائیگی یہاں تک کر رہے ہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ پنجاب کے ایک بزرگ گزرے مولانا عبداللہ بیلوی رحمہ اللہ شجاع آباد کے، وہ دعا مانگتے رہا کرتے تھے کہ اللہ میری اس مسجد میں جو بھی آئے اس کی مغفرت فرما، میرے اس خانقاہ میں جو بھی آئے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اس مسجد اور خانقاہ میں ہر آنے والے کا اپنے اوپر حق سمجھتے تھے اور اس کے لیے دعا مانگتے تھے۔ احساس بڑی چیز ہے، جس کا ایک تنکے کے برابر بھی میرے اوپر حق، میرے اوپر احسان ہے، تو اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھوں۔ اس کا اگر جسمانی میرے اوپر حق ہے، دینی حق ہے، روحانی حق ہے، مالی حق ہے، احسان ہے، جس نوعیت کا بھی اس کا میرے اوپر احسان ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ میں اپنی دعا میں اس محسن کو کیا کروں، یاد رکھا کروں۔ ہمارے استاد حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمہ اللہ بخاری ثانی کے، ایک دفعہ بخاری کے درس میں فرمانے لگے کہ بھئی طالب علم شہزادے ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یاد نہیں کرتے، لیکن تم مجھے یاد رکھنا دعا۔ تو حضرت کی صحت بہت اچھی تھی، کالے سیاہ بال تھے اور جو ہے بہت اچھی، تو ہمیں تعجب ہو رہا تھا کہ حضرت کو کیا جلدی ہے جانے کی جو ابھی فکر ہے۔ اللہ کی شان چند سالوں کے بعد ان کی شہادت ہوگی۔ تو اساتذہ کا حق ہے کہ ان کو دعا میں یاد رکھے، ماں باپ کا حق ہے کہ آدمی ان کے لیے دعا کرتا رہے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔
یا کراچی میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تو بتانے والوں کا بتانا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد نفل میں 1 سپارہ تلاوت فرماتے اور اس کا ایصال ثواب اپنے والد کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت حافظ احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے، اور ان کے بارے میں پتہ چلا اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ان کا بھی تا حیات یہ معمول رہا کہ مغرب کی نماز کے بعد نفل میں 1 سپارہ تلاوت کر کے اپنے والد قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے۔ حضرت محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ غالباً 60 سال کے آگے پیچھے کوئی عمر ہوئی ہوگی، اس موقع پر فرمایا کہ میں نے آج تک کی ساری نفلی عبادت اپنی امی کے لیے ایصال ثواب کر دی ہے، لیکن دل پھر بھی گواہی یہ دیتا ہے کہ بن نوری والدہ کا حق ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ کا حق، شیخ کا حق، استاد کا حق، جن کے ذریعے سے مجھے دین کا ایک لفظ بھی حاصل ہوا، الف با تا جنہوں نے مجھے سکھایا، جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جنہوں نے میری زبان پر اللہ کو جاری کیا، اللہ اللہ کو، کتنے احسانات ہیں۔ بنوئی ٹاؤن میں ایک مجذوب آیا کرتا تھا، ہم دورہ حدیث میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ آ کر بیچ میں اشعار پڑھتا، پتہ نہیں کیا پڑھتا، وہ بڑا لطف آتا۔ یہ زیادہ پڑھتا تھا، آج عام طور پر آ کر جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی۔ اس کی زبان سے لطف بھی بہت آتا تھا۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، شاید اس کے دانت نہیں تھے میرا خیال میں، تو جس کو ہم بوڑا کہتے ہیں، دانت نہ ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کا بولنا اور ہی مزہ دیتا تھا۔ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جانا ہم راز کر دی، یعنی اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی، میری آنکھیں بند تھی، میں اندھا تھا، مجھے کچھ، لیکن تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے جانے جانا کا جو ہے وہ ساتھی بنا دیا اور اس کے جو ہے وہ راستے پہ ڈال دیا۔ تو دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، اس کے لیے ویسے تو اجمالی طور پر ہوتی ہے دعا، لیکن نام لے کر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو میرے گھر میں داخل ہوا، اس کا بھی حق ہے میرے گھر میں آیا، جو حالت ایمان میں، اس کی مغفرت فرما۔ آپ سے ایک سوال کروں، وہ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کتنوں کے لیے دعا کی، اب نوح علیہ السلام تو اب ہے نہیں اور ان کا گھر بھی نہیں ہے، ہم ان کے گھر جائیں اور اس طرح ان کی یہ دعا ہمیں نصیب ہو جائے۔ انہوں نے تو کہا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي، جو میرے گھر میں داخل ہو۔ اب نوح علیہ السلام تو عراق میں تھے اور ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، اب ان کا گھر کہاں ہے؟ تو اب تو ان کے گھر میں ہم نہیں جا سکتے، تو نوح علیہ السلام کی دعا لینے کی کیا صورت ہے؟ کوئی صورت ممکن ہے؟ جی مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں تو آئے ہوئے ہیں، کیسے دعا ملے گی؟ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نقل میں لیا نقل علم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا لینے کی ایک صورت ہے اور وہ صورت ہے ایمان۔ جس کے سینے میں ایمان کی دولت ہے، اس کا ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تعلق نوح علیہ السلام سے جا جوڑا ہے، اور نوح علیہ السلام کی دعا رسول اللہ کے ذریعے سے اس کو پہنچ رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کیا ہو؟ سینے میں ایمان ہو بس۔ اور صرف نوح علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا بھی مل سکتی ہے، ایک شرط ہے اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ سورہ ابراہیم میں ان کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی، آگے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ کل قیامت کے دن ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو ایمان کتنی بڑی دولت ہوئی، نبیوں کی دعا کا آدمی مصداق بن رہا ہے، نبیوں کی دعائیں لینے کا ذریعہ یہ ایمان ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یہ تو ہو گیا، آگے وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ ہماری طرف سے نوح علیہ السلام کو بہترین صلہ نصیب فرما، اور اے ہمارے کریم اللہ نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہماری خواتین کے حق میں بھی قبول فرما، اور جس ایمان کی بدولت نبیوں کی دعائیں مل رہی ہیں اس ایمان کی قدر نصیب فرما۔ قدم قدم پر ایمان کے لٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کارخانہ لگایا اور 1 کروڑ روپیہ کمایا، بینک سے لے کر باہر نکلا اور پتہ چلا 2 سیکنڈ میں واردات ہوئی، اس کا وہ کیا ہو گیا، چھن گیا، وہ چلے گیا۔ اب یہ بیٹھا ہے، ہاتھ مار رہا ہے، کمائی میں کتنا وقت لگا تھا اور لٹنے میں کتنا وقت لگا۔ پورے رمضان محنت کی، عید کا چاند آیا، شیطان آیا، شیطان نے ڈراموں میں، فلموں میں، گانوں میں لگایا، اوٹ پٹانگ میں لگایا، پورے مہینے کے روزوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ محنت میں 1 مہینہ لگا، لٹنے میں 1 لمحہ بھی نہیں لگے۔ تو اللہ جل شانہ اس ایمان کی حفاظت بھی نصیب فرمائے۔ سائیکل کو بھی بچہ بغیر تالے کے نہیں چھوڑتا کہ بھئی اس سائیکل کی حفاظت کرنی ہے۔ گاڑیوں میں چور لاکھ لگاتے ہیں، گاڑیوں میں ٹریکر لگاتے ہیں، گاڑیوں کی ایسی جگہ پارک نہیں کرتے جہاں ان کو خطرہ ہو۔ حفاظت۔ گھروں کے تالے دیکھو، مضبوط سیکورٹی والے تالے۔ چند دن پہلے ایک دکان میں دیکھا 14 تالے، یہ رن چھوڑ لائیں۔ سبزی لینے گیا تو یہ دکان بند ہے، تو تالے بہت سارے تھے، میں نے دیکھ ہی لیے 14 تالے۔ حفاظت اس کو کہتے ہیں۔ ہم نے ایمان کی حفاظت کا کوئی سوچا، کوئی عمل پوچھا کہ جس سے میری ایمان کی حفاظت ہو، کیا کروں، کیسے چلوں کہ میرا ایمان محفوظ رہے۔ اور حفاظت والا وہ ہے حفیظ، اس کی بارگاہ میں یہ، اے اللہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو ایمان سے محروم کر دے اس سے میری حفاظت فرما۔ ہر وہ مجلس، ہر وہ دوست، ہر وہ کام اور ہر وہ جو بیٹھے جو ایمان سے محروم کر دے، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، نوح علیہ السلام نے خواتین کو بھی خوش کر دیا۔ للمؤمنین کا تو اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام نے اپنی بچیوں کو الگ سے یاد کیا۔ للمؤمنین، مومن مرد، وللمؤمنات، اور مومن خواتین۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت میں اضافہ فرما۔ ایمان کی وجہ، ایمان کی بدولت دعائیں مل رہی ہیں، اور ظلم کی وجہ سے نبیوں کی زبان سے بھی پھٹکار مل رہی ہے، ظلم ظلم ظلم۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، ایمان کتنی بڑھیا چیز ہوئی اور ظلم کتنا سنگین معاملہ ہوا۔ ظالم تو واستغفر اللہ، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے، خبردار آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ پچھلے سال سے لے کر ابھی تک الحمدللہ کوئی 1 کورونا کی موت ہوئی ہے اور دوسری موتیں کوئی 200، تو میرا ایک اندازہ ہے 200 کے قریب اس رمضان میں کتنی موتیں ہوئی ہوں۔ اللہ جل شانہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی ایک پرچی ہے یہ حسن علی، ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے نمازی، اللہ نے ان کو رمضان اور اس کی مبارک دنوں کی موت عطا فرمائی، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ لیکن نہ کوئی ڈرایا اور نہ کوئی، اور یہاں ماسک اور کرونا اور کرونا ہی کرونا، اور دکان بند کرو اور سب کچھ بند کرو۔
ظلم، اللہ ظلم سے حفاظت فرمائے. لا تزد الظالمین الا تبارا. ظلم کی وجہ سے میری اور آپ کی تو الگ رہی، نبیوں کی بد دعا لگ رہی ہے، نبیوں کی بد دعا لگ رہی ہے ظلم کی وجہ سے. جس پر ظلم کیا اس مظلوم کی بد دعا تو ہے ہی ہے، نبیوں کی بد دعا کی زد میں آ رہا ہے. اس لیے اللہ سے حفاظت مانگے آدمی. تمام انبیاء مظلوم تو ہوئے ہوں گے، ظالم ایک نبی بھی نہیں تھا. تمام صحابہ اور اہل بیت، تمام صحابیات وہ مظلوم تو ہوئے ہوں گے، ظالم کوئی ایک بھی نہیں تھا. تو اللہ ہمیں بھی ظالم بننے سے بچائے. ظلم، ماں باپ کی نافرمانی اور ظلم، فرمایا قیامت سے پہلے ان دونوں گناہوں کا جو عذاب ضرور مل کے رہتا ہے. آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کو ضرور جو ہے وہ منہ کے بل گرنا پڑتا ہے. اور دوسرا ظلم، کسی پر ظلم کیا، نعوذ باللہ، آخرت سے پہلے عذاب ضرور ملے گا. اس کے بعد سورہ جن میں بتایا گیا کہ آؤ ایک سرکش مخلوق کا قرآن کے سامنے جھک جانا تمہیں بتائیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کا قرآن سنا تو شرک کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، رخصت کر دیا، ایمان کے اجالوں میں آگے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. سبحان اللہ. ایک دفعہ سنا لیکن صرف سنا نہیں، استمع. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ استمع، سمع نہیں، استمع یعنی کان لگا کر توجہ سے غور سے سنا. ایک ہے سمع، سنا جیسے ہم سنتے ہیں. استمع نفر من الجن، کان لگا کر دھیان اور عظمت کے ساتھ اور پوری جو ہے یکسوئی کے ساتھ سن رہے ہیں. تو فقالوا، فا یہ ان کا وجدان ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد جو بہت بھلائی کا، کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. فآمنا بہ ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا اور آج کے بعد ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. آگے پورا ان کا بیان ہے کہ کیسے وہ، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 7 یا 9 جنات تھے نصیبین کے، اور سورہ احقاف میں گزر چکا ہے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ، یہ یہیں سے اپنی مہم کو چھوڑ کر جس مہم پہ جا رہے تھے اس مہم کو بھول گئے. یہ ان کے سامنے اتنی یہ عظیم بات سامنے آئی کہ وہیں سے الٹے پاؤں اپنی قوم کے پاس لوٹے منذر بن کر، اور ان کی دعوت پر 300 جنات اسلام لائے. 300 جنات رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور اسلام لے آئے. ہم نے یکم رمضان کو قرآن سنا اور سنا آج 27ویں ہے. ہم بھی اپنا محاسبہ کریں، ہماری زندگیوں میں کتنے جذبات پیدا ہوئے اور آئندہ کے لیے ہم نے کتنا عزم کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد اے اللہ تیرے ہو کر رہیں گے. اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنی سرگرمیوں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کہ مسجد میں تو تیرے ہوئے، مسجد میں نکاح، آج ہمارے عزیزم وہ کیا نام ہے، اسامہ، ان کا نکاح بھی ہے. اچھا، تو مسجد میں نکاح تو ہم اس میں تو ہم تیرے ہیں، اور باہر موویاں ہیں اور باہر اچھل کود ہے، ناچ رنگ ہیں، انڈیا کے گانے ہیں، وہاں شیطان کے ہو گئے، آدھے رحمان کے اور آدھی شادی شیطان کی. ہم خالص مسلمان تو نہ ہوئے. تو اے اللہ لن نشرک بربنا احدا، ہم تیرا بن کر جئیں گے. ارادہ کریں ہم تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ ان ارادوں پر قائم رکھے گا. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر محنت کرنے کا حکم دیا اور ایک مبلغ اور ایک داعی کی 13 صفات بیان کی ہیں جو ایک کامیاب ترین مبلغ اور داعی کی یہ صفات ہونی چاہیے. ان 13 صفات کے بعد سورہ مدثر میں آپ کو دعوت کا حکم دیا. اے پیغمبر آپ اٹھ جائیے، اب کھڑے ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے، اپنے رب ہی کی بڑائی کو بیان کیجئے اور آپ
خلق خدا کو گویا کہ تباہی اور بربادی کے راستے سے بچائیے اور آگاہ کیجیے۔ قم فانذر۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے جس میں قیامت کی قسم کھا کر قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اصل جو مرض ہے میرا اور آپ کا اور انسانیت کا، وہ مرض اس کی تشخیص کی گئی ہے اور تشخیص کے بعد اس کا علاج کیا گیا ہے۔ وہ تشخیص یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ، ساری جو ہے وہ گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ کلا، اور کوئی بات نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ چاہتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہے۔ اگر تم جس طرح دنیا کو عاجلہ کو چاہتے ہو، ایسے تم آخرت کو چاہنے والے بن جاؤ، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ دیکھو وہ دن آنے والا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن بعض چہرے تو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کے دیدار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ وہ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے بہت افسردہ ہوں گے۔ اللہ، وہ وجوہ یومئذ باسرہ، بہت افسردہ ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور ان کو یقین ہو رہا ہوگا کہ کمر توڑنے والا معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، دیکھو جب یہ روح ہنسلی کی ہڈیوں کو پہنچتی ہے تو شور ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی دم والا ہو، ظن انہ الفراق، لیکن اس کو یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ آج مجھے گزدرآباد سے جانا ہے، آج رنچوڑ لائن سے رخصتی ہے میری۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملا دی جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اب چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، تو نہ تو تصدیق کی، ایمان کی، اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، لیکن تکذیب کی اور منہ موڑے رہا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، اور اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر اے انسان، فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک، پھر تجھ پہ افسوس ہے، فاولا، پھر افسوس ہے۔ کتنے ہوئے؟ 4 افسوس۔ اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا۔ کیسی زندگی ہے، آخرت کو بھول رہا ہے اور گھر کی طرف جا رہا ہے اور بڑا اتراتے ہوئے جا رہا ہے۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ تیرے قبر کا وقت قریب آ رہا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ اس کو ایسے ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا، پھر گوشت کا لوتھڑا نہیں بنا، پھر اس کو ہم نے پیدا کر کے برابر کر دیا اور اسی میں سے ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا، نر اور مادہ، میل اور فیمیل۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ ذات جس نے ایک قطرہ آب سے اس کو چلتا پھرتا ایسا مرد اور عورت بنایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ بلا۔ کیا کہنا چاہیے؟ بلا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اگر اتنا یاد نہ ہو تو کم از کم بلا، کیوں نہیں، ضرور قادر ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ نفلوں میں جواب دے سکتے ہیں، فرضوں میں نہیں۔ نفل میں پڑھتے ہوئے جب یہ آیت پڑھیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو فوراً عرض کرے اے اللہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں آپ قادر ہیں، میں اس پر گواہی دینے والے ایمان والوں میں سے ہوں۔ اسی طرح سورہ 3 ہے، والتین والزیتون، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الیس اللہ، کیا اللہ سارے فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو وہاں بھی یہی کہ بلا، لیکن نفل میں۔ سبحانک اللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے